नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथ अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल आराफ की आयत नंबर 46 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया व बैनहुमा हिजाब वलल आराफि रिजालुन यअरिफूना कुल्लम बिसिमाहुम वनादऊ अस्हाबुल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमऊन। और उन दोनों के दरमियान एक हिजाब और आराफ पर कुछ मर्द होंगे जो सबको उनकी निशानियों से पहचान लेंगे और वह अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे हालांकि वो उसके उम्मीदवार होंगे। तो आयत नंबर 46 ये वो आया मुबारका है और इससे आगे आयत नंबर 47 में भी 48 में कि यहाँ से अल्लाह करीम ने अस्हाब आराफ का ज़िक्र किया और इसी सबब से इस सूरह मुबारका का नाम जो है सूरह अल आराफ रखा गया कि क़यामत के बाद जब हिसाब किताब होगा तो इसकी दो ताबीरें, दो तफसीरें की जाती हैं कि ये जो रिजाल एराफ या असहाबुल रिजाल एराफ ये कौन लोग हैं। अल्लाह फरमाता है कि ये जन्नतियों और दोज़खियों के दरमियान एक हिजाब होगा, एक फसील होगी, एक दीवार होगी या ऊंची चोटी होगी और उस पर कुछ मर्द बैठे होंगे जो सबको उनकी निशानियों से पहचान लेंगे, यानी कि जन्नतियों को और जहन्नमियों को उनकी वो शनाख्त कर लेंगे, उनकी अलामतों से पहचान लेंगे और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे हालांकि वो उसके उम्मीदवार होंगे। तो इसकी एक तफसीर ये की जाती है कि ये लोग, इमाम फखरुद्दीन राजी वो ये लिखते हैं कि अहले आराफ जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ये अल्लाह करीम ने ख़बर दी आयत करीमा की रूह से, मगर जन्नत में दाखिल होने का तमा रखते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक ये कहा जाता है कि ये अशराफुल अहले जन्ना है कि जन्नत में से कुछ लोग जो बहुत आला मुकाम रखते होंगे उनको क़यामत के दिन अल्लाह करीम उस ऊंची टीले पर या ऊंची उस दीवार पर बिठाएगा और जब ये सारे लोग जन्नत और जहन्नम में चले जाएंगे तो वो ऊपर बैठे उनके दाखिले को अल्लाह की मुखर करेगा और वो ऊपर बैठे वो सारा नज़ारा करेंगे। तो जब ये सारे मामलात हो जाएंगे तो फिर अल्लाह करीम उनको जन्नत में ऊंचे दर्जात पर जो है वो उनको मुंतकिल फरमाएगा। वो जो अस्हाबुल आराफ हैं, एक ये कहा जाता है और दूसरा ये कहा जाता है। और ये जो दर्जात का जिक्र किया गया ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के बाद जब जन्नत में लोगों को डाला जाएगा तो उनके दर्जात होंगे अपने अपने अमाल के बायस कि निचले दर्जात वाले बुलंद दर्जात वालों को इस तरह देखेंगे जैसे तुम आसमान पर चमकते हुए सितारे देखते,
یعنی کہ وہ بڑے مرتبے والے جو لوگ ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر و عمر جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے، وہ جو سب سے بلند مقام پر انبیاء کرام کے بعد جو لوگ ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں ابو بکر بھی ہوں گے اور عمر بھی ہوں گے۔ تو شخصیتوں کا آپ نے نام لیا اس حدیث مبارک میں۔ اور دوسرا، اگر یہ اس کی تعبیر کی جائے، تفسیر کی جائے کہ وہ جو لوگ آراف پر جن کو روکا جائے گا وہ کم درجہ کے لوگ ہوں گے، یعنی کہ انہوں نے نیکی کے کام بھی کیے اور بدی کے کام بھی کیے، لیکن تھے وہ صاحب ایمان، تو ان کو نہ جنت میں داخلے کا پروانہ دیا گیا، نہ جہنم میں پروانے کا داخلہ دیا گیا۔ تو بیچ میں جو دیوار ہے، فصیل ہے، وہاں پر ان کو رکھ دیا گیا، بٹھا دیا گیا۔ تو جب وہ دوزخ کی طرف دیکھیں گے اور دوزخ والوں کا معاملہ دیکھیں گے تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ رب کریم تو ہم پر اپنا فضل کر اور ہمیں اہل دوزخ میں سے نہ کرنا۔ اور جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ مولا کریم ہمیں اپنے فضل سے اس جنت میں داخل فرما دے۔ تو بالآخر یہ جو لوگ ہیں جو اصحاب الاعراف ہیں، یہ بالآخر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب سبب کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ دونوں تفاسیر جو ہے کی جاتی ہیں، یا تو وہ بہت بلند مقام والے لوگ ہیں، ان کو اللہ کریم بٹھائے گا اونچی جگہ پر، یا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا جو بیچ میں ہیں ان کو کچھ مدت کے لیے اللہ کریم جو ہے اس مقام پر رکھے گا، بعد میں پھر اللہ کریم اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ وہ جب دوزخ والوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم گروہوں کے ساتھ جمع نہ کرنا۔ اور پھر وہ نادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور پھر وہ جو اہل اعراف ہوں گے وہ جب دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے اور دوزخ میں پڑے ہوئے مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ تمہاری جماعتیں تمہارے کام نہ آ سکیں، نہ وہ تکبر وہ تمہیں آج بچا سکا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ جو جہنم میں پڑے ہوں گے ان کے ساتھ اصحاب الاعراف جو ہیں وہ کلام کریں گے کہ آج بتاؤ وہ جن جماعتوں کے ساتھ تم جڑے ہوئے تھے ظاہری طور پر دنیا پرستی کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، جن لوگوں، جن گروہوں، جن جماعتوں، جن طبقات کے ساتھ تم رہنا پسند کرتے تھے حق کی جماعت کو چھوڑ کر، آج ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہ آ سکا، اور نہ وہ تکبر تمہیں بچا سکا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کا جاہو جلال، دنیا میں اقتدار، دنیا میں جو عزت انسان کماتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑی شے ہوں، مقام ہے، مرتبہ ہے، حسب ہے، نسب ہے، جس پر انسان جو ہے مان کرتا ہے، فخر کرتا ہے، یا مال و دولت ہے، اقتدار ہے، جس پر انسان تکبر کرتا ہے، تو وہ ان کو کہیں گے کہ نہ تمہیں تمہاری سنگت بچا سکی جن کے ساتھ تم دنیا میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ دنیا کا نظام چلاتے تھے، کیونکہ وہ خود جو تھے وہ باطل پر تھے، اور نہ تمہیں تمہارا وہ تکبر بچا سکا جس زوم میں تم مبتلا دنیا میں رہتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے انسان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، اور یہ جو رب کریم مضمون بیان کر رہا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اللہ کریم کے اپنے دست قدرت میں ہے، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ انسان اگر تو بچنا چاہتا ہے ان سارے معاملات سے تو ایمان کی طرف آ جا، اپنی زندگی میں سے
یہ بے فکری جو ہے اس کو نکال دے اور اس بات پر اپنے آپ کو جمع کر لے جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسولوں کی، جمیع انبیاء کرام کی اطاعت کرنے سے اپنے مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتے تھے، یعنی کہ دنیا آڑے آ گئی نبیوں کی بات کو قبول کرنے کے لیے، اور ہمیشہ یہی ہوا، ہر نبی کے دور میں جو صاحب مال لوگ ہوتے تھے نا، صاحب اقتدار لوگ ہوتے تھے، ان میں سے کم ہی ہوتے تھے جو حق کو قبول کرتے تھے، ورنہ ہمیشہ مزاحمت ہی کی انہوں نے۔ غریب طبقہ جو ہوتا تھا وہ زیادہ تر جو تھا وہ حق کی طرف آتے تھے۔ یہ امیر طبقہ، بٹ ان کا جو مالدار ہوتے ہیں نا، ایک سطح سے جو اوپر چلے جاتے ہیں لوگ مالی طور پر، اقتصادی طور پر، آج بھی معاشرے میں اگر آپ دیکھ لیں، ایک سطح سے جب اوپر چلے جاتے ہیں تو دین اور مذہب ان کا مسئلہ نہیں رہتا۔ وہ اس طرح نہیں سوچتے کہ اللہ نے کیا کہا اور اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ ان کی زندگیوں میں سے خارج ہو جاتا ہے یہ معاملہ۔ بس ان کا ہر لمحہ جو ہے یہی گنتے ہوئے بیت جاتا ہے کہ آج کتنے کمائے اور کتنے گئے، کہاں سے آئے اور کہاں گئے، کتنے کروڑوں کا آج نقصان ہوا یا کتنے کروڑوں کا نفع ہوگا، فلاں ٹھیکہ لے لیں، فلاں لے لیں، فلاں لے لیں۔ تو وہ جو ایک مقام سے اوپر چلے جاتے ہیں دنیا کے معاملے میں، پھر وہ دین سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کسی بھی دور میں، کسی بھی نبی کی امت میں رہے ہوں، قبیلے میں رہے ہوں، انہوں نے کبھی بھی دین کو قبول نہیں کیا، وہ ہمیشہ مخالفت میں رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا جو دین ہے، جو بھی نبی لے کر آتا رہا، وہ مساوات کی بات کرتا تھا، وہ تقسیم کی بات کرتا تھا، وہ حق دینے کی بات کرتا تھا، وہ ظلم نہ کرنے کی بات کرتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی بات کرتا تھا۔ ہر دور میں ہر نبی نے یہی پیغام دیا، اور یہ طبقہ جو ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے، یہ بنتے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے، ناانصافی کر کے، لوگوں کا حق کھا کے، ناجائز طریقوں سے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ ساری کمائی جو کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ماسوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کا کرم ہے، اکثریت جو ہے وہ سارے کا دار و مدار ان کا ہوتا ہی باطل پر ہے، اس لیے وہ کبھی بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تو اللہ کریم ان کو سے پھر فرمائے گا قیامت کے دن، وہ تو تکبر کرنے والے لوگ جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا، فرمائے گا اے متکبرو، کیا یہی وہ کمزور اور پسماندہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت کچھ نہیں ملے گی ان کو؟ یعنی کہ جو لوگ غریب طبقہ جو تھا، متوسط طبقہ، جنہوں نے انبیاء کرام کی بات کو قبول کیا اور نبیوں کا ساتھ دیا، اور اگلی آیت نمبر 49 میں اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا، اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی خستہ حالی دیکھ کر تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کبھی نہیں نوازے گا؟ تو قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، اب سن لو اس بات کو، کہ ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ تو حضرت عباس ان کی بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پھر کافر متکبروں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ ان کے متعلق تم کہا کرتے تھے کہ ان پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ یعنی دنیا میں جو تکالیف انسان پر آتی ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تکالیف جو ہیں یہ رحمت کی ضد ہے۔ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ مال کا زیادہ آ جانا، دنیا میں آسائش زیادہ مل جانا، آسان زندگی مل جانا، شاید یہی اللہ کی رحمت ہے۔
بھائی مال اور دولت اور عزت اور اقتدار، یہ ماہو جاہو جلال، یہ منصب، یہ بھی اللہ کی نعمت ہی ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے، مگر فقط یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ مشروط ہے۔ اگر آپ ایمان پر ہیں تو یہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے، اور اگر آپ پر ایمان پر نہیں تو یہ نہ اللہ کی رحمت رہتی ہے نہ نعمت رہتی ہے، یہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھلے کمزور ہیں، مالدار نہیں ہیں، مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر ایمان پر ہیں، تو حقیقت میں آپ پر اللہ کی رحمت۔ تو اللہ یہ بات باور کرانا چاہتا ہے، اور قیامت کے دن تکبر والوں کو کہے گا کہ اب دیکھو، تم کہتے تھے نا ان کی ہستہ حالی دیکھ کر کہ ان پر کبھی رحمت نہ ہوگی، آؤ دیکھو آج رحمت کا عالم دیکھو، تمہیں جہنم کا پروانہ تھمایا جا رہا ہے اور ان کو میں حکم دے رہا ہوں کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں ہر خوف سے ہر غم سے بری کر دیا جاتا۔ تو یہ انعام ہے دنیا میں مشکلات جو آزمائش انسان پر آتی ہیں، ان کا انعام قیامت کے دن رب کریم کی طرف سے ملے گا کہ نہ کوئی انسان پر غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو یہ رب کریم بات سمجھانا چاہتا ہے کہ بھلے ہی دنیا میں ظاہری طور پر تم ان کو ناکام تصور کرو، لیکن حقیقت میں کامیاب یہی ہے، حقیقت میں کامیاب یہی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب جو دوزخ میں جن لوگوں کو پھینکا جائے گا وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے ہمیں پانی سے کچھ فیض یاب کر دو، اور اس رزق میں سے بھی ہمیں کچھ جو دے دو جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ تو وہ اہل جنت کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں نعمتیں آج کافروں پر حرام کر دی۔ یعنی کہ وہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مال کو، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، پیاسے کو پانی نہیں پلاتے، آخرت میں جب ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی کئی احادیث آیات میں اللہ کریم نے بیان فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث میں ذکر کیا گیا کہ ان کو پینے کے لیے وہ جو جہنمیوں کی پیپ ہوگی وہ دی جائے گی، رستا ہوا بہتا ہوا خون، کھولتا ہوا پانی، کھولتی ہوئی پیپ، اس طرح کی کئی طرح کے معاملہ کھانے کے لیے۔ تو جب وہ مانگیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں، پانی بھی اور رزق بھی جو اللہ کریم نے آج ہم کو دیا ہے، تم پر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور خاص کر پانی جو ہے نا، پانی یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پانی پلانے کا بڑا اجر ہے۔ یہ ہماری نظر میں ایک نہایت ہی کم قیمت چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں پانی، اس کے پلانے کا اجر بھی اتنا عظیم ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، کہ جس نے کسی کو پیاسے کو پانی پلایا تو اللہ کریم اتنا راضی ہوتا ہے اس سے کہ عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم فقط اس کے ایک اس عمل کے باعث اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرنا۔ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کی راہ میں کسی کی پیاس کو بجھانا، اس کا بہت اجر اللہ کریم نے رکھا ہوا، کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے دنیاوی اسباب کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو وہ پانی ہے، جس کا اللہ کریم نے خاص طر ذکر کیا کہ میں نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا جس میں زندگی ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔
حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی کا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ جب اہل دوزخ جنت سے فریاد کریں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم پر پانی اڈیل دو، کہ ہمیں کچھ پانی دے دو پینے کے لیے۔ اسی طرح امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کا صدقہ کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی کا۔ تو پانی پلانے سے کئی اور حدیث مبارک ہیں کہ پانی پلانا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ کا قرب انسان کو میسر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، مشہور ہے کہ وہ چر جا رہی تھی، دیکھا اس نے کنویں کے پاس کتا پیاسا پڑا ہوا ہے پانی کی وجہ سے۔ تو اس فاحشہ عورت نے، بدکار عورت تھی، اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا موزہ یا جوتا باندھ کر کنویں میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ تو اللہ کریم نے اس عمل کے باعث اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں ڈال دیا۔ یعنی کہ یہ اتنا عمل، اور پھر یہ کہ وہ جانور کے ساتھ نیکی کی، کسی انسان کے ساتھ نہیں، جانور کے ساتھ نیکی کی۔ تو اگر انسان کسی انسان کے ساتھ اس طرح کی نیکی کرے تو اس کا اجر کیا ہوگا کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے سے ایک فاحشہ عورت کی سارے زندگی کے گناہ اگر اللہ کریم معاف کر سکتا ہے تو کسی پیاسے انسان کی اگر انسان پیاس بجھا دے تو اللہ کریم کتنا کرم فرمائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات میں سے پانی کا زیادہ زور دیا کرتے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ماں کے نام پر صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پانی کا کنواں کھندوا دو، کیونکہ وہ دور آج کا دور تو نہ تھا نا، واٹر سپلائی کا پیپ لگے ہوئے ہیں، نلکے لگے ہوئے ہیں، موٹریں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر تو پانی کی قلت تھی، کنویں کھودے جاتے تھے، کئی کئی میل پر جا کر انسان کو پانی میسر آتا تھا، اور مکہ اور مدینہ میں بھی پانی کی ہمیشہ سے میٹھے پانی کی قلت رہتی تھی۔ تو آقا نے فرمایا کہ اپنی ماں کے نام پر صدقہ کرنا چاہتے ہو تو کنواں کھدوا دو، میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دو۔ تو یہ اتنا اچھا صدقہ ہے کہ جس میں انسان کا خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی جس کو پانی کی کہتے ہیں کہ نہیں بھی پیاس، اگر آپ اس کو پانی پلائیں گے تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ یہ اتنا بڑا صدقہ جس کو ہم نے معمولی جان رکھا۔ تو لہٰذا اصل جو چیز ہے نا، اس کے پیچھے جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی مدد کرنا، جو جذبہ انسان کے اندر اللہ کریم پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہے کہ دوسرے انسان کی مدد کرنا۔ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے، پیاسا ہے تو اس کو پانی پلایا جائے، تنگ دست ہے تو اس کو تنگ دستی دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں انسان کے کام آتے ہیں۔ نماز روزہ اپنی جگہ پر وہ تو فرض ہے نا، ان سے تو جان چھوٹنی نہیں، وہ تو ایمان میں رہنے کے لیے لازمی ہے، وہ بھی بھلے ایک ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، لیکن یہ جو انسان کی خدمت کرنے کے اسباب اللہ کریم کا قرب ملتا ہے، یہ جمپ لگ جاتا ہے انسان کا۔ یقین کیجئے کہ اللہ کریم کو جتنا یہ عمل پسند ہے کہ انسان ہو کر انسان پر نیکی کی جائے، انسان کا بھلا کیا جائے، تو رب کریم راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر اس نے میرے بندے کی مشکل آسان کی، تو میں تو پھر رب ہوں، میں تو پھر رب ہوں۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں جہاں ان عبادات کو آپ کرتے ہیں نا، نماز روزہ، وہاں پر انسان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں جتنی آپ میں ہمت ہے۔ بھائی اس سے کم تر بھی کوئی عمل ہے، یعنی کہ کم تر میں کہہ گیا، اس سے بھی آسان کوئی عمل ہے زندگی میں کہ انسان کسی کو پانی ہی پلا دے، کسی کو پانی ہی پلا دے۔ تو یہ اجر کا جو معاملہ ہے نا، اس لیے ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی یہ چیپٹر کھلا نہیں، یہ کلوز ہے، یہ بند ہے۔ یہ جب قیامت کے بعد اللہ کے ہاں جائیں گے، یہ چیپٹر کھلے گا، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ جس عمل کو ہم بہت چھوٹا جانتے تھے، اللہ کے ہاں اس کا اجر کتنا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے ساتھ جو انسان کا ریلیشن ہے، جو تعلق ہے نا، جتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا، سمجھ لیجئے کہ آپ کو اتنا اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا۔
یہ شارٹ کٹ ہے اللہ کو پانے کا کہ انسان کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے وہ بہتر ہو جائے. اور پھر اس پر سونے پہ سہاگا کہ اگر وہ انسان جو ہے وہ آپ کا مسلمان بھائی ہو. ایک تو عامت الناس انسان ہے نا، کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی مدد کی جائے، پیار کیا جائے اس سے. اور اگر وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے تو پھر اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں، پھر اس پر اللہ کریم کتنا راضی ہوگا. تو لہٰذا جہاں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے سوا اللہ کو یہ عبادات بھی آپ کی قبول نہیں. اگر آپ کے دنیا کے رشتوں کے ساتھ تعلقات، انسانوں کے ساتھ آپ کا تعلق کمزور ہے اور آپ انسانوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے گا اللہ کریم کی ہاں جو آپ عبادات کرتے ہیں، اللہ کریم وہ بھی اس کے ہاں وہ قابل قبول نہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.